बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। आगाज़ रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने मुझे जान और जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें तालीम की राह दिखाई। नाज़रीन करम, गुफ्तगू करेंगे हम ऑरेंज ट्रेन के हवाले से। ऑरेंज ट्रेन पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर में है और ये इसका इफ्तिताह भी हो चुका, बाकायदा मुसाफिर इस पर चल भी रहे हैं। लेकिन इसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है और ये पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को फ़ायदा पहुँचा रही है कि नुकसान पहुँचा रही है, गुफ्तगू इस पर होगी आदाद व शुमार के हवाले से। लेकिन पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखने के बाद लाइक करें या अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। आपकी कीमती राय हमारे मुस्तक़बिल के लिए बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, लाहौर में जो ऑरेंज ट्रेन बनी ये साबका हुकूमत का कारनामा है और उनका बड़ा दावा है कि हमने लाहौर में ऑरेंज ट्रेन बनाई, हमने मेट्रो बस चलाई और लोगों को फ़ायदा है। देखें, अभी तक 4 माह गुजर चुके हैं ऑरेंज ट्रेन के हवाले से। इस पर जो रकम खर्च हुई वो बड़ी ख़तीर रकम है और ये काफ़ी दिन बंद भी रहा, मुअत्तल भी रहा उस हुकूमत के जाने के बाद। लेकिन फिर से इस हुकूमत ने सफ़ेद हाथी समझते हुए भी उसको पाल लिया, यानी उसे चला दिया, उसका इफ्तिताह कर दिया। वो बाकायदा चल रही है, लाहौरी उससे बड़े मज़े लूट रहे हैं और बड़े फ़ख्र कर रहे हैं कि हमारे लाहौर शहर में, ज़िंदा दिलों के शहर में एक ऐसी ऑरेंज ट्रेन मौजूद है जो बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलत है और किसी दूसरे शहर में पाकिस्तान में नहीं है। ये तो एक बात सही है, लेकिन बात यह है कि 4 माह के अंदर जो अंदाज़ा था कि 2.5 लाख आदमी जो है इस पर सफ़र किया करेगा, वो अभी तक 70,000 से ज़्यादा नहीं हो सके। इसका किराया 40 रुपये है। ये एक कोने से चलती है, यहाँ वो जो डेरा गुजरा से, GT रोड से, और ये जाती है मुल्तान रोड की तरफ, अली टाउन के पास। जो इसका रूट है वही सीधा रूट है और उसमें से स्टेशन भी आता है, शहर का इलाका भी आता है, लक्ष्मी चौक भी आता है, बाकी भी दूसरे इलाके हैं मौजूद हैं। चौबुर्जी से होते हुए समनाबाद से गुजर के मुल्तान रोड की तरफ से कोई काफ़ी एक लंबा रूट है कि चुंगी की तरफ जाती है या इसको मतलब ठोकर की तरफ जाती है। रायविन रोड से भी अटैच है ये। लेकिन क्या जिस लिए ये बनाई गई थी उसका मकसद हल हुआ? जितने पैसे इस पर लगा दिए गए, अगर ये पैसे पूरे लाहौर की सड़कों पे लगाए जाते तो यकीनन उससे मुस्बत नताइज निकल सकते थे। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत ऑरेंज ट्रेन के लिए इंतज़ामात करने के बाद भी उसी ट्रेन के निचला हिस्सा जो है, क्योंकि ये ऊपर चल रही है, पिलर बनाए गए हैं, ऊपर सड़क बनाई गई है, कहीं से ये कुछ इलाका इसका ये ज़ेर ज़मीन भी है, यानी लक्ष्मी चौक तक जो है वो चौबुर्जी से लेके वो ज़ेर ज़मीन भी है। स्टेशन बनाए गए हैं, बड़े खूबसूरत हैं, इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, सब कुछ है। लेकिन इसके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं जिसके लिए इसे सफ़ेद हाथी कहा जा रहा है और ना चाहते हुए भी इस हुकूमत ने इसको पाला। क्यों पाला? कि इसमें मुआहदा था अवामी जमहूरिया चीन के साथ। अवामी जमहूरिया चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है, लिहाजा वो चाहते थे कि मुआहदे के मुताबिक इसे पूरा किया जाए ताकि चीन से दोस्ती का जो सिलसिला है उसमें कहीं दरार न पड़ जाए। अब मामलात ये हैं कि ये चल रही है लेकिन खसारे में है। 20 साल में अगर आप देखें तो 1,93,68,58,397 रुपये देना पड़ेंगे सब्सिडी कीमत में। आप ये सोचें, क्या हमारा मुल्क, हमारी पंजाब की हुकूमत या हमारे पाकिस्तान की हुकूमत, क्या ये फजूल खर्ची बर्दाश्त कर सकती है? अब ये सवालिया निशान है, ये इतनी बड़ी सब्सिडी। लेकिन इसी तरह पंजाब हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के शौक़ में जो उन्होंने मेट्रो बस बनाई, जिसे जंगला बस भी कहा जाता है उर्फ़ आम में, वो भी एक ही रूट है, वो है शादरा से लेके गजूमता तक। एक रूट के लोगों को सहूलत मिली, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जितनी सब्सिडी उस पर दी जा रही है वो सब्सिडी भी एक फजूल खर्ची है और ऑरेंज ट्रेन उससे भी बढ़ के है। अब इसके मामला जो है हमने इसके पैसे अदा करने हैं, लेकिन अगर सब्सिडी की सिर्फ बात कर ले तो रवां साल में देखें, रवां साल में जो इसकी सब्सिडी दी जाएगी एक साल के अंदर वो है 12 अरब 72 करोड़ का तखमीना मौजूद है, यानी सब्सिडी का। अब 12 अरब 72 करोड़ रुपये सिर्फ एक रूट पे लगा दिए जाएँ, लाहौर की बाकी शाहराएँ जो हैं वो उस पर भी मुसाफिर हैं, लाहौरी हैं, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए क्या सहूलत है?
معاملات جو ہیں یہ روز بروز جو ہے نا گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. پنجاب حکومت سوچ رہی ہے کہ اس کا کیا کیا جائے، لیکن یہ سفید ہاتھی یا یوں سمجھیں کہ گلے میں گھنٹی پڑی ہوئی ہے تو وہ بجانی پڑے گی. گلے میں ڈھول پڑا ہے اسے بجانا پڑے گا. اب یہ بڑا مہنگا ڈھول ہے اور اس ڈھول کا بج رہا ہے. اب جن علاقوں سے یہ بنایا گیا روٹ، وہاں بہت سے لوگوں کے ابھی پیسے بھی دینے ہیں، جن کی زمینیں مطلب لی گئی اس سلسلے میں، یا جن کے مکانات، دکانیں اور جن کا کاروباری نقصان ہوا، وہ بھی بہت سا پورا کریں. وہ ایک الگ ہے اس سے. اب اورنج ٹرین جس انداز میں چل رہی ہے اس میں آپ غور کریں تو اب پنجاب حکومت کیا سوچ رہی ہے کہ جب 2.5 کروڑ کا اندازہ تھا کہ 2.5 کروڑ مسافر اس پر روزانہ سفر کیا کریں گے، اندازہ تھا پنجاب حکومت کا کہ 2.5 لاکھ مسافر روزانہ اس پر سفر کیا کریں گے، لیکن ابھی 70,000 کرتے ہیں. تو اب وہ سوچ رہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا کرایہ جو ہے وہ 40 روپے، سہولت 40 روپے سے کہیں زیادہ ہے، لیکن قوت خرید دیکھنی ہے کہ کون لوگ اس پہ سفر کر رہے ہیں، کون سا طبقہ اس میں سفر کر رہا ہے، کس کی سہولت کے لیے، کیا وہ 40 روپے برداشت کر سکتے ہیں. ایک جانب کے 40 روپے، دوسری جانب کے 40 روپے، 80 روپے کا وہ سفر کر سکتے ہیں کہ نہیں. لیکن جتنی سواری مہنگی ہوئی ہے، رکشہ مہنگا ہوا ہے، ٹیکسی مہنگی ہوئی ہے، جو یہاں پہ دوسری سہولیات ہیں وہ مہنگی ہیں، کیونکہ اربن ٹرانسپورٹ کا تو نام ہی نہیں ہے لاہور میں. تو یہ معاملات جو ہیں وہ ہیں تو گمبھیر، لوگوں کے لیے ایک سہولت ہے، لیکن ایک خاص روٹ کے لیے ہے، تو کیا اس پہ اتنے کھربوں روپے خرچ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں. لہٰذا پنجاب حکومت سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، پریشان ہے، اور وہ سوچ رہی ہے کہ 40 سے کرایہ 30 روپے کر دیا جائے. اب 30 روپے کرایہ ہوگا، پھر دیکھیں گے کہ کیا یہ 2.5 لاکھ مسافروں نے اس کو اپنایا یا نہیں. وہ 70 سے صرف 1 لاکھ بنے تب بھی خسارے کا سودا ہے. اور یہ معاملات جو ہیں بڑے دن بدن جو ہیں مزید پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے. اگر اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو 9 خرب 53 ارب سے زائد کا مقروض پنجاب جو ہے وہ سالانہ طور پر یعنی 6 ارب 28 کروڑ روپے سود کی ادائیگی کرے گا. کیوں کہ 2024 سے 2036 تک ہم نے قرض واپس کرنا ہے اپنے دوست ملک چین کو. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب پہلے ہی مقروض ہے، اب اس پہ اضافی خرچی پڑ گیا، یعنی سود کی مد میں بھی ہم نے پیسے دینے جو قسط دیں گے اس میں 6 ارب 28 کروڑ روپے سود دیں گے، یعنی سالانہ کی بنیاد پہ. تو اب کیا یہ عیاشی لاہوریوں کو یا پنجابیوں کو یا پنجاب کو یا پاکستان کو مطلب قابل قبول ہے؟ ماضی کے حکمرانوں نے بغیر سوچے سمجھے اپنی صرف دنیا کو شوشا کے لیے، شہباز شریف صاحب کو شہباز شریف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس پہ تنقید کرتی ہے اپوزیشن کہ انہوں نے شوشا کے منصوبے بنائے. میٹرو بس بنائی جسے جنگلہ بس کہتے ہیں. اگر میٹرو بس بنائی تو وہ بھی شہر کے بیچ سے گزرتی ہے تاکہ کوئی سفر اس پہ کرے یا نہ کرے دنیا اسے دیکھے کہ بڑا کچھ کام کیا ہے. اسی طرح یہ اورنج ٹرین جو ہے یہ دوسری طرف سے لاہور کو ایک تقسیم کرتی ہے، آدھی آبادی کو بیچ میں سے گزرتی ہے. تو اس سے بھی یہ ہے کہ لوگوں کو نظر آئے کہ ٹرین چل رہی ہے، کوئی سے استعمال کرے یا نہ کرے. یعنی پبلسٹی اسٹینڈ تھا یہ دونوں کام. اس سے عوامی فائدے کی بات نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں. اگر اخراجات کم ہوتے، اگر یہ منافع بخش دونوں کاروبار ہوتے تو یقیناً عوام کے لیے بہت اچھی بات تھی. اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. لیکن اب یہ سامنے بات آ گئی، کھل کے سامنے آ گئی کہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں. میٹرو بس بھی چل رہی ہے، اس پہ بھی سبسڈی دی جا رہی ہے. اب یہ اورنج ٹرین جو ہے یہ بھی چل گئی ہے، اس پہ بھی سبسڈی، اور بھاری بھرکم سبسڈی ہے، خطیر رقم دی جا رہی ہے. تو کیا ہمارا قومی خزانہ ان چیزوں کو برداشت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یقیناً ایسی مشکل بات ہے. اچھا، اس ٹرین کو جب بنایا جا رہا تھا، ابتدا میں جب یہ معاہدہ سامنے آیا تھا تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 162 ارب کی لاگت سے بنے گا. لیکن جب اس کی تکمیل ہوئی ہے اور اس کو باقاعدہ چالو حالت میں لایا گیا ہے، یہ ٹرین چلی ہے اورنج ٹرین، تو اس پر تقریباً 3 کھرب سے زائد رقم خرچ ہو چکی ہے. آڈیٹر جنرل نے رپورٹ مانگی کہ اس کا معاہدہ دیا جائے کہ کیا معاہدہ ہے. حکمرانوں نے اس ٹرین کا معاہدہ جو تھا وہ پبلک نہیں کیا. آڈیٹر جنرل نے بھی اس معاہدے کی کاپی مانگی لیکن ان کو بھی فراہم نہیں کیا گیا. اس کا مطلب کہ اس میں کوئی تال میں کالا تھا اور ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اس طرح ہوتی چلی گئیں. اور پھر آخر میں کیا ہوا کہ یہ دیکھیں کہ اس میں جو اس وقت ٹرین کو فعال کرنے کے لیے ہر 3 ماہ کے بعد 3 ارب 14 کروڑ 28 لاکھ اضافی خرچ ہوں گے. موبلائزیشن ایڈوانس کی مد میں 3 ارب 11 کروڑ 52 لاکھ روپے مانگے گئے ہیں. بجلی کی کھپت اور خاص طور پر واسطہ سہولیات اور سیکورٹی کے لیے 67 کروڑ 98 لاکھ روپے مانگے گئے ہیں.
آپریشن کرایہ صفائی کے عملے کے لیے بھی 48 کروڑ روپے کی ڈیمانڈ موجود ہے۔ اب معاملات جو ہیں وہ روزانہ کی بڑھتے جا رہے ہیں، منصوبے اپنی لاگت سے مطلب بہت زیادہ آگے نکل گیا ہے، اور اپنے جو ان کے منصوبے میں جو پلاننگ کی گئی تھی اس جو ڈیڈ لائن تھی اس سے بھی کہیں آگے نکل گیا۔ اب دیکھنا کیا ہے اس کا نیٹ کیش ہمیں کیا حاصل ہوا، لاہوریوں کو، زندہ دلان لاہور کو، اور حکومت پنجاب کو یا حکومت پاکستان کو۔ تو آپ ڈھونڈنے سے بھی اس میں وہ چیز تلاش نہیں کر سکیں گے۔ کیوں کہ جہاں اورنج ٹرین چل رہی ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک کی ایک سہولت ہے، بہترین سہولت ہے، لیکن ہمارے ایسا ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ کبھی ہم سے اس سے زیادہ چیزوں کی اہمیت وہ تھی کہ اربن ٹرانسپورٹ چلائی جاتی، لوگوں کو سستی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ مہیا کی جاتی، یا جو شاہراہیں ہیں، سڑکیں ہیں، ان کی مرمت کی جاتی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اوپر تو ترقی یافتہ ملک کی طرح اورنج ٹرین چل رہی ہے، لیکن اسی کے نیچے جو سڑک چل رہی ہے جہاں ٹریفک رواں دواں ہے، وہاں جگہ جگہ ٹریفک اس لیے رکی ہوئی ہے کہ بہت سے گڑھے موجود ہیں، وہ سڑکیں مرمت بھی نہیں ہو رہی، اور وہ ان کی مرمت کرنے کی طرف کسی کا خیال بھی نہیں ہے۔ اگر آپ فضا میں ہوں، یعنی اورنج ٹرین کے اندر بیٹھے ہوں، تو آپ اپنے آپ کو محسوس کریں گے ایک ترقی یافتہ ملک میں، لیکن جو ہی آپ زمین پہ آئیں گے، کسی اسٹیشن سے اتر کے نچلی سڑک پہ آئیں گے، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ ہم کہاں آ گئے، ترقی پذیر ملک بھی نہیں لگے گا، ایک انتہائی دقیانوسی سا شہر لگے گا۔ تو یہ تضاد جو ہے یہ ہماری سوچوں کا تضاد ہے، ہمیں سوچوں کے تضاد کو بہتر کرنا ہے اجتماعی مفاد کے لیے، لیکن سابقہ حکمرانوں نے نہیں کیا۔ اب یہ ڈھول جو ہے موجودہ حکمرانوں کے گلے پڑا ہوا ہے، اب اس سے رزلٹ کیا نکلے گا اور یہ کتنے دن چلائی جا سکے گی، اس کو جو خطیر رقم جو ہے جو ہم نے دینی ہے ابھی قرض کی صورت جو ہم نے لی تھی، اور جو ہمارا معاہدہ تھا اس کے مطابق ہم نے جو سود ادا کرنا ہے وہ بھی بڑا بھاری بھرکم ہے۔ تو کیا یہ عیاشی ہمارے لیے قابل قبول ہے یا نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر اس کو خدا نخواستہ بند کر دیا گیا، روک دیا گیا، تو وہ اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ کیوں کہ سبکی ہوگی پوری قوم کی کہ ایک دوست ملک نے تعاون کیا، ایک سلسلہ بنا اورنج ٹرین کا، اور پاکستانی اس کو نہیں چلا سکے، یہ بھی افسوسناک بات ہوگی۔ لیکن اللہ حکمرانوں کو ہمت دے اور کسی طریقے سے اس کا کوئی حل نکلے، کیونکہ ہے تو یہ منصوبہ عوامی سہولت کا، لیکن مہنگا بہت ہے، اور یہ ایک قسم کی یعنی عمرہ سے بھی زیادہ عیاشی ہے، شرافیہ سے بھی زیادہ عیاشی ہے کہ غریب کے لیے آپ نے وہ کام کیا جس پہ بے تحاشا رقم قومی خزانے سے لگائی گئی، لیکن رزلٹ اس کا وہ نہیں نکل رہا۔ اب اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ، یہ سروس معطل ہوگی تب بھی برائی، اور اگر نہ ہوئی چلاتے رہے تب بھی مصیبت۔ یہ ہے اورنج ٹرین کا ایک احوال۔ انتظامیہ پریشان ہے، پنجاب حکومت جو ہے وہ حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے، کیونکہ ادائیگی اس کے ذمے ہے، اور جو منصوبہ بنایا گیا تھا اس کے مطابق نتیجہ نہیں نکل سکا۔ کیسی لگی آپ کو ویڈیو، کیسی لگی یہ رپورٹ آپ کو، اس پہ اپنی کمنٹس ضرور دیں، کیونکہ آپ کی قیمتی رائے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آگاہی ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ قوم جو ہے اندھیرے میں نہ رہے۔ حکمران اندھیرے میں مصلحتاً رہ سکتے ہیں، لیکن قوم اگر اندھیرے میں چلی جائے تو پھر معاملات بہت زیادہ خطرناک حد تک بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، جہاں رہیں، پاکستان کے لیے اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ مملکت استحکام پکڑے اور یہاں کے معاملات بہتر ہوں، آپ اور ہم خوشحالی کی راہ پہ گامزن ہوں۔ آپ سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔